बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रमज़ान का बाबरकत महीना शुरू हो चुका है और जैसे कि आप जानते हैं इस महीने में मुसलमानों की रिलीजियस एक्टिविटीज़ बहुत ही बढ़ जाती हैं। वो रोज़े रखने के साथ साथ अपनी नमाजें भी पाबंदी से अदा करते हैं, कुरान मजीद की तिलावत करते हैं और कुछ लोग तो दुनिया से अलग होकर एतकाफ भी कर लेते हैं। इसी वजह से ये महीना बहुत ही सूटेबल होता है कि लोग दीन पर अमल करने के साथ साथ इससे दिए गए पैगाम और इल्म को भी समझने की कोशिश करें। इसी सिलसिले में रामबी सेंटर की जानिब से मैं सईदा आमना अकबर इस प्रोग्राम का आगाज करती हूँ, जिसका टाइटल है सवाल और जवाब सैयद मंजूरुल हसन के साथ। इस मौके पर सैयद मंजूरुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे, दीन और ख़ास तौर पर रमज़ान के हवाले से दिए गए सवालात के जवाब के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर पहले तो आपको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, और आपको भी बहुत बहुत मुबारक, रमज़ान मुबारक की। ये बड़ा बाबरकत महीना है, हमारी खुशकिस्मती है कि इसको हमें गुजारने का मौका मिल रहा है, इसमें एक तरह से दाखिल होने का मौका मिल रहा है। जी सर, हमारे यहाँ रमज़ान के हवाले से तो लोगों के जहनों में बहुत से सवाल पाए जाते हैं, मगर जैसे कि आप जानते हैं जैसे ही रमज़ान शुरू होता है तो इससे एक दिन पहले ही तरावियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो हम जानना चाहेंगे दर हकीकत तरावियों की नमाज की क्या हकीकत है और क्या ये नमाज सिर्फ रमज़ान में ही अदा की जाती है या फिर आम दिनों में भी इस नमाज को पढ़ा जा सकता है? जी, तरावी की नमाज का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो इस नमाज को समझने के लिए एक बात को समझना ज़रूरी है, और वो बात ये है कि अल्लाह ताला की तरफ से जितनी भी इबादत दीन में मुकर्रर की गई हैं उनकी नौइयत दो तरह की है। उनमें से एक वो इबादत हैं जो नफल की नौइयत की हैं, और दूसरी वो इबादत हैं जो फ़र्ज़ की नौइयत की हैं। यानी फ़र्ज़ वो इबादत हैं जो एक तरह से तमाम मुसलमानों के ऊपर फ़र्ज़ की गई हैं, लाजिम की गई हैं, जिनका करना ज़रूरी होता है, और अगर हम उनको अदा नहीं करते तो उनका गुनाह होता है। और जहाँ तक नफल इबादत का ताल्लुक़ है तो उनका मामला वो है कि ये ऐसी इबादत हैं जिनके लिए हमें करने को लाजिम करार नहीं दिया गया, ये फ़र्ज़ नहीं होती। इनको करेंगे तो इनका बेपनाह सवाब मिलेगा, और उसमें भी मदारिज हैं कि बाज़ नवाफिल ऐसे हैं कि जिनका ज़्यादा सवाब है, बाज़ का मुकाबलतन कम है। लेकिन नवाफिल की इबादत वो इबादत हैं जिनका करना लाजिम नहीं होता, उनके करने से सवाब मिलता है और करना ज़रूरी नहीं होता, वो फ़र्ज़ नहीं होती। तो ये दो तकसीमें हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जितनी भी इबादत इस्लाम के अंदर मौजूद हैं, मिसाल के तौर पर रोज़ा है, मिसाल के तौर पर नमाज है, मिसाल के तौर पर हज है, मिसाल के तौर पर ज़कात है, इन तमाम इबादत के हवाले से क्या दोनों तकसीमें मौजूद हैं? तो इसका जवाब असबात में है, हाँ में है कि दोनों चीज़ें मौजूद हैं। हर इबादत के अंदर नफल इबादत भी है और हर इबादत के अंदर फ़र्ज़ इबादत भी है। यानी नमाज़ें ऐसी भी हैं जो फ़र्ज़ हैं, मिसाल के तौर पर हमारी 5 जो नमाज़ें हैं वो फ़र्ज़ नमाज़ें हैं, और इसके अलावा उन नमाज़ों के साथ या उनके अलावा बाकी मौक़ों पर जो हम नमाज़ें पढ़ते हैं वो नफल नमाज़ें होती हैं। इसी तरह रोज़ा जो है वो रमज़ान के महीने में फ़र्ज़ होता है, लेकिन बाकी मौक़ों पर वो हम अगर चाहें तो रोज़े रख सकते हैं, जैसे शवाल के रोज़े हैं, मुहर्रम के मौक़ों पर रोज़ा रखा जाता है, और मुख्तलिफ़ मौक़ों पर इंसान रोज़ा रखते हैं। वो अपनी सवाबदीद पर भी रखते हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन रोज़ों को रखा है उनको भी इख्तियार करते हैं। तो रोज़ों का ये मामला है। इसी तरह ज़कात के हवाले से देखें तो उसका भी एक नफली पहलू ये है कि जब इंसान इन्फाक करते हैं, यानी ज़कात तो वो चीज़ है जो मुकर्रर है, मुतय्यन है, हर साल हम मुसलमानों को अदा करनी है, लेकिन इसके अलावा वो हिस्सा जो हम अपनी तरफ से, अपनी जानिब से अल्लाह के हुजूर में पेश करते हैं, इंसानों की बहबूद के लिए पेश करते हैं, तो वो इन्फाक है, और वो भी ज़कात ही की एक किस्म है, यानी अल्लाह ताला की राह में ख़र्च करने की एक किस्म है, और उसकी नौइयत भी इबादत की है। तो इस पूरी बात से जो मैं इसका ख़ुलासा कर दूँ तो ये है कि इबादत दो तरह की हैं, एक फ़र्ज़ इबादत हैं और एक नफल इबादत हैं। जहाँ तक तरावी की नमाज का ताल्लुक़ है, जिसके बारे में आपने सवाल किया है, तो ये असल में नफल नमाज है, ये तहज्जुद की नमाज है, जिसे असल में अल्लाह ताला ने असलन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फ़र्ज़ किया था। यानी ये नमाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फ़र्ज़ है। हम सब मुसलमानों के लिए 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं,
लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए 6 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं, और ये छठी नमाज जो है तहज्जुद की नमाज है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फ़र्ज़ है। तो इस एतबार से देखा जाए तो ये नफल नमाज है जो ख़ास तौर पर रमज़ान के मौके पर अमूमन लोग इशा के साथ मिलाकर इसको पढ़ लेते हैं, और इसी को तरावी की नमाज कहा जाता है। जी, आपने जिस तरह से समझा दिया है कि यहाँ पर 2 तरह की नमाजों का जिक्र चल रहा है, फ़र्ज नमाजें और नफल नमाजें, और आपने फरमाया कि ये नमाज दर हकीकत तहज्जुद की नमाज है, तो इसको तहज्जुद की नमाज क्यों नहीं कहा जाता? इसका नाम तरावियाँ कैसे पड़ गया? और कुछ लोग तो इसे तरावियाँ भी कहते हैं, तो असल लफ्ज़ क्या है? इसको ज़रा एक्सप्लेन कर दें प्लीज़। तरावी असल में अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, और ये तरविया की जमा है, जिसके मानी असल में ये होते हैं कि कुछ वक्त के लिए आराम कर लेना, यानी एक हिस्से को गुजार कर, यानी एक कुछ सरगर्मी करके उसके बाद जो आराम किया जाता है उसको तरविया कहते हैं। चूँकि तरावी की नमाज में ये होता है कि जब लोग 4 रकतें पढ़ लेते हैं, 2 रकतें पढ़ लेते हैं, चूँकि रकतें लंबी होती हैं, उनके अंदर क़याम भी लंबा होता है, रुकू भी लंबा होता है, सुजूद भी लंबा होता है, ये सारे मामलात तहज्जुद की नमाज से मुतल्लिक़ हैं। तहज्जुद की नमाज में चूँकि कुरान मजीद की तिलावत करनी होती है और तफसील से तिलावत करनी होती है, इसी तरह उसमें ये फरमाया गया है कि उसके अंदर रुकू और सुजूद को भी लंबा होना चाहिए। तो इस वजह से एक थकान इंसान पर तारी हो जाती है, तो उन 2 हिस्सों के दरमियान में कुछ वक्फ़ा कर लिया जाता है। उस वक्फ़े के लिए या उस आराम के वक्त के लिए तरविया का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, तो उसकी जमा तरावी है। इस एतबार से इसको तरावी कहा जाने लगा है। अब जहाँ तक आपने पूछा है कि इसको तहज्जुद की नमाज क्यों नहीं कहा जाता, बिल्कुल ठीक इसलिए सवाल किया है कि ये असल में तो जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि तहज्जुद की नमाज है, और तहज्जुद की नमाज को तहज्जुद की नमाज कहना चाहिए। और तहज्जुद की नमाज भी असल में एक तरह से ये मामला नहीं है कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये लफ्ज़ इख्तियार फरमाया है, और आम तौर पर रिवायतों से और बाज़ दूसरी जगहों पर मालूम ये होता है कि इसको क़यामुल लैल से ताबीर किया जाता है, यानी रात के अंदर क़याम करने से इसको ताबीर किया जाता है। तो अब जहाँ तक तहज्जुद का ताल्लुक है, तो तहज्जुद का मतलब है सोकर उठना, यानी कुछ वक्त के लिए सोना और उसके बाद उठ जाना। ये जो कि तहज्जुद का मामला यही है, यानी नमाज तहज्जुद का मामला यही है कि उसमें कुछ वक्त के लिए सोया जाता है, कमोबेश आधी रात को इंसान सोने के बाद दोबारा उठता है, ये उस मौके की नमाज है। तो इस वजह से उसके मौके और उसके टाइम, उसके वक्त के लिहाज से उसको तहज्जुद की नमाज कहा जाने लगा। तो आप तहज्जुद की नमाज भी इसको कह सकते हैं, वो इसका करीब तरीन नाम है, ये कहा जा सकता है। रात की नमाज भी कह सकते हैं। हमारे उस्ताद ने जो इसके लिए उन्वान कायम किया है वो ये है कि रात की तन्हाई में पढ़ी जाने वाली नमाज। तो इसका जो असल मफहूम या मकसूद है वो ये है कि ये वो नमाज है जो रात की तन्हाई में पढ़ी जाती है। तो आप इसको तरावी की नमाज कहें, तहज्जुद की नमाज कहें, तो कोई भी नाम इसके लिए इख्तियार किया जा सकता है, लेकिन ये बात जहन में रहनी चाहिए कि ये वो नमाज है जो नफल नमाज है और रात को तहज्जुद के वक्त में उठकर पढ़ी जाती है। जी, जैसे कि आपने फरमाया कि ये दर हकीकत तहज्जुद की नमाज है जिसको तरावी की नमाज कह के आपके दौर में पढ़ा जाता है, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि इस नमाज को तरावी की नमाज कैसे कहना शुरू कर दिया, जबकि ये दर हकीकत में तो तहज्जुद की नमाज थी। तो ऐसे क्या वाक़यात पेश आए कि ये नमाज तहज्जुद से तरावियों में तब्दील हो गई, ख़ास तौर पे रमज़ान के महीने में? ये बिल्कुल सही आपने सवाल किया है कि क्या लिंक इसका बनता है कि इस नमाज को, जो कि दर हकीकत तहज्जुद की नमाज है, इस नमाज को क्यों रमज़ान के साथ ख़ास कर दिया गया है। तो इसका जवाब ये है कि अगर हम सीरत का, रिवायतों का मुताला करते हैं तो हमारे सामने एक वाक़या आता है। वो वाक़या ये है जिसे सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने बयान किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान की रातों में और हर रात में वो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते थे। आप पर वो नमाज़ फ़र्ज़ थी, लेकिन बाज़ औक़ात वो ये नमाज़ मस्जिद में आकर पढ़ लिया करते थे, यानी कभी घर में पढ़ते थे, तन्हाई में पढ़ते थे, और बाज़ औक़ात वो घर में उठते थे तो ये नमाज मस्जिद में आकर पढ़ लिया करते थे। ये वाज़ेह रहना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो घर है वो बिल्कुल मुत्तसिल है मस्जिद नबवी के साथ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बयान किया जाता है कि एक रात तशरीफ़ लाए और घर से आप आए और आपने मस्जिद में आके जो तहज्जुद की नमाज है उसको अदा फरमाया।
تہجد کی نماز ادا فرمائی، اس موقع پر اسی مسجد کے اندر بعض دوسرے اصحاب بھی موجود تھے، بعض دوسرے لوگ بھی موجود تھے جو تہجد کی نماز کو ادا کرنے کے لیے مسجد میں اس خاص موقع پر آئے ہوئے تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ آدھی رات کا وقت تھا، تو وہ لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور آپ تلاوت فرما رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ان کو معلوم تھا کہ یہ تہجد کی نماز ہے جو وہ پڑھ رہے ہیں، تو اس کو دیکھتے ہوئے لوگ آپ کے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے، یعنی آپ کی اقتداء میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ حضور گویا کہ امامت فرما رہے ہیں، لوگ پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے۔ یہ بات خاص طور پر ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں، آپ کی امامت میں نماز پڑھنے کی سعادت لوگ جانتے تھے کہ ایک غیر معمولی سعادت ہے۔ اللہ کا پیغمبر، اللہ کا آخری پیغمبر، اتنی برگزیدہ ہستی، اتنی بڑی ہستی آپ کے قریب میں موجود ہے اور وہ کھڑی ہے نماز پڑھنے کے لیے، تو لوگوں کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ وہ آپ کی اقتداء میں، آپ کی امامت میں آپ کے پیچھے آ کر کھڑے ہو جائیں۔ تو لوگ کھڑے ہو گئے، تو حضور نے اپنی نماز مکمل کی، لوگوں نے بھی اسی طرح آپ کے پیچھے اپنی نماز مکمل کی، اور جب حضور چلے گئے تو لوگ بھی چلے گئے۔ تو یہ ایک دن کا واقعہ ہوا۔ یہی معاملہ دوسرے دن ہوا۔ دوسرے دن بھی حضور اسی طرح آئے اور آپ نے اپنی تہجد کی نماز ادا کی۔ لوگ جو موجود تھے اور کچھ لوگوں کی اطلاع کے ذریعے سے کچھ اور لوگ بھی ایک طرح سے اس کے اندر شامل ہو گئے، یعنی لوگوں نے باہر جا کر بتایا، بعد میں اگلی صبح لوگوں کو بتایا تو وہ بھی شامل ہو گئے، وہ بھی آ گئے، یعنی کل کے مقابلے میں، گزشتہ روز کے مقابلے میں کچھ ایک طرح سے زیادہ ہو گئے، لوگوں کی تعداد زیادہ ہو گئی۔ تو یہ دوسرا دن ہوا۔ تیسرے دن بھی یہی معاملہ ہوا۔ تیسرے دن بھی یہی صورتحال ہوئی کہ کم و بیش بے شمار لوگ، یعنی ایک طرح سے گویا کہ مسجد بھرنے کے قریب ہو گئی، اتنے زیادہ لوگ مسجد میں آ گئے۔ حضور تشریف لائے، انہوں نے نماز پڑھی اور لوگوں نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ آپ نے ان کو بھی نماز پڑھنے دیا، ایک طرح سے اس میں روکا نہیں آپ نے۔ تو اس کے بعد جب نماز ختم ہوئی تو آپ اپنے گھر تشریف لے گئے، لوگ بھی اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ تو یہ تیسرے دن کا معاملہ ہوا ہے۔ چوتھے دن کا معاملہ یہ ہوا کہ جب لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل 2-3 روز سے مسجد میں تشریف لا رہے ہیں اور تہجد کی نماز ادا کر رہے ہیں، اور لوگوں کو یہ سعادت مل رہی ہے کہ وہ آپ کے پیچھے نماز پڑھ پائیں، تو لوگوں کو اس اطلاع کے بعد لوگوں نے ایک طرح سے جوک در جوک اس رات وہ مسجد میں آ گئے۔ تو صورتحال یہ ہو گئی کہ مسجد میں تل دھرنے کی جگہ نہیں رہی، یہ صورتحال پیدا ہو گئی۔ لوگ انتظار میں تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات تشریف نہیں لائے۔ پھر جب صبح ہوئی، لوگ صبح یعنی فجر کی نماز کے لیے آئے تو حضور بھی تشریف لائے نماز پڑھانے کے لیے۔ آپ نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد آپ نے خطبہ دیا، یعنی آپ نے گفتگو فرمائی، تقریر فرمائی، اور لوگوں سے کہا کہ دیکھیے مجھے معلوم تھا کہ آپ لوگ آئے ہوئے ہیں، میں کئی دن سے آ رہا تھا، 2-3 دن سے آ رہا تھا، اور اب بھی مجھے معلوم تھا کہ آپ لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں، لیکن میں نے جان بوجھ کر یہ فیصلہ کیا کہ میں آج مسجد میں نہیں جاؤں گا، یعنی اس موقع پر، تہجد کے موقع پر مسجد میں نہیں جاؤں گا۔ یہ فیصلہ میں نے اس لیے کیا کہ مجھے اس کا امکان تھا یا اس کا خیال تھا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ نماز تم لوگوں پر فرض ہو جائے، یعنی 5 نمازوں کے ساتھ ایک چھٹی نماز، تہجد کی نماز، جس طرح میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائی ہے، اسی طرح کہیں آپ کے اس شوق کو دیکھ کر، آپ کے اس ذوق کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ آپ پر بھی یہ نماز فرض نہ کر دیں، اور جب فرض ہو جائے تو بعد میں چونکہ یہ اس میں رات کو اٹھنا پڑتا ہے، آدھی رات کو نیند توڑ کر اٹھنا پڑتا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ اس نماز کو ادا کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے، تو اس وجہ سے میں رات کو نہیں آیا۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر اپنی بات کو انہوں نے مکمل فرمایا۔ اس بات سے واضح ہو گیا کہ یہ نماز کیسی تھی، اس کی نوعیت کیا تھی۔ پوری روایت، پورا واقعہ اس بات کو بہت تفصیل سے واضح کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ جتنی بھی آپ کی حیات رہی، آپ مسجد میں آتے رہے، رمضان بھی آتا رہا، یہ سارے معاملات ہوتے رہے، لیکن آپ کی زندگی میں دوبارہ اس نوعیت کا واقعہ نہیں ہوا۔ اگر کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا تو ظاہر ہے کہ وہ بھی روایتوں میں آ جاتا۔ تو آپ نے اس نماز کو ان 3 دنوں کے علاوہ باجماعت نہیں پڑھایا، بلکہ آپ کے اس عمل سے اسی بات کی تلقین ایک طرح سے لوگوں کے سامنے آئی کہ اس کو انفرادی طور پر تنہائی میں الگ سے پڑھنا چاہیے۔ جی، آپ نے بہت ہی عمدہ طریقے سے اس بات کو سمجھا دیا ہے، مگر اس بات کی سمجھ ابھی بھی نہیں آ رہی کہ جب کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نماز کو صرف 3 بار ہی ادا کیا، تو یہ کیسے تمام امت میں ایک طرح سے
اتنی پاپولر ہو گئی کہ ہر کوئی اس کو رمضان کے ماہ میں ہر جگہ پہ ہر علاقے میں تراویحوں کے طور پہ پڑھنا شروع ہو گیا. تو آپ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے؟ یہ بڑا صحیح سوال کیا ہے اور اس کے پیچھے بھی ایک دلچسپ واقعہ ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کو 3 بار سے زیادہ نہیں پڑھا. روایتوں سے یہی بات واضح ہوتی ہے. اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد، عہد رسالت کے بعد، عہد صحابہ جب شروع ہوتا ہے، خلافت کا زمانہ جب شروع ہوتا ہے، تو پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ آتا ہے. تو اس زمانے میں یہ نماز نہیں پڑھی گئی، یعنی تراویح کا اہتمام نہیں کیا جاتا تھا. نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، نہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس کا اہتمام تھا. روایتوں سے اس طرح کی کوئی خبر نہیں ملتی. یہ ممکن ہے کہ اجتماعی طور پر لوگ تہجد کی نماز پڑھتے ہوں اور مل کر پڑھتے ہوں، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اس کی حوالے سے کوئی روایتیں یا اس کی تفصیلات ایک طرح سے تاریخ میں اس طریقے سے موجود نہیں ہے. اب جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آتا ہے تو اس زمانے میں ایک واقعہ ہوا. واقعہ یہ ہوا کہ بیان کیا جاتا ہے، بخاری کی یہ روایت ہے کہ حضرت عمر مسجد میں آئے، یعنی مسجد نبوی میں آئے، تو انہوں نے وہاں پر دیکھا کہ تہجد کی نماز کا موقع تھا، یعنی ٹائم تھا، اور لوگ تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے مسجد کے اندر. یعنی بعض جگہوں پر ایک آدمی آگے کھڑا ہے، 2 اس کے پیچھے ہیں، ایک ٹولی کی صورت میں کچھ لوگ ادھر کھڑے ہوئے ہیں، کچھ لوگ ادھر کھڑے ہوئے ہیں، کوئی انفرادی طور پر نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی اجتماعی طور پر نماز پڑھ رہے ہیں. تو کچھ گروپس تھے جو نماز پڑھ رہے تھے، یا کچھ انفرادی لوگ تھے جو نماز پڑھ رہے تھے، یعنی تہجد کی نماز ہی پڑھ رہے تھے لیکن الگ الگ طریقے سے پڑھ رہے تھے. یعنی جمع کر کے بھی پڑھ رہے تھے، جماعت کی صورت میں بھی اور انفرادی صورت میں بھی. تو حضرت عمر کا خاص مزاج ہے، وہ تشریف لائے اور انہوں نے جب یہ بے نظمی کی ایک طرح سے صورت دیکھی. بے نظمی اس کو اس پہلو سے کہنا چاہیے کہ چونکہ قرآن مجید کے ادب کے لحاظ سے یہ ہے کہ جب وہ پڑھا جائے تو اس کو بہت غور سے، بہت سمجھ کر اس کو سننا چاہیے، اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے. لیکن ایک ہی جگہ پر جب قرآن مجید کی مختلف جگہوں سے یا مختلف کونوں سے، مختلف مقامات سے تلاوت ہو رہی ہو تو ایک طرح سے وہ پوری بات یا پوری تلاوت سمجھ نہیں آ پاتی. تو یہ ظاہر ہے کہ قرآن مجید کے ادب کے خلاف بات ہے کہ اس کے حوالے سے اس طرح کی چیز ہو کہ بیک وقت اس کو کئی آوازیں اس کے اندر ملنا شروع ہو جائیں. تو اسی وجہ سے غالباً حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو یہ کہا کہ بجائے اس کے کہ آپ الگ الگ ٹولیوں کی صورت میں، گروپس کی صورت میں اس نماز کو ادا کر رہے ہیں، تو اس لیے یہ مناسب ہوگا کہ آپ ایک ہی امام کو آگے کیجئے اور باقی سب لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنی شروع کر دیجئے. تو آپ نے خود ایک صاحب کو آگے کھڑا کر دیا بطور امام جو تلاوت کریں گے، اور باقی سب لوگوں نے ان کے پیچھے صفیں بنا لی. لیکن روایت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آپ خود اس کے اندر، یعنی اس موقع پر بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس نماز کے اندر شامل نہیں ہوئے، اور آپ نے ترجیح دی کہ آپ گھر پر جا کر تنہائی میں تہجد ہی کے طریقے پر اس نماز کو ادا کریں گے. تو جب یہ واقعہ ہو گیا تو اس واقعے کے نتیجے میں پھر ایک تسلسل، ایک تدریج کے ساتھ، ظاہر ہے کہ مسجد نبوی میں جب یہ معاملہ ہوا ہے تو اس کے بعد اسی کی پیروی کرتے ہوئے، اسی کو دیکھتے ہوئے باقی دنیا میں بھی، باقی جگہوں پر بھی لوگوں نے اس کو ایک طرح سے مشعل راہ بنایا اور اس اعتبار سے اس کو پڑھنا شروع کر دیا، اور اسی لحاظ سے یہ پوری امت میں، پورے مسلمانوں میں رائج ہو گئی. جی، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ اس نماز کو حضور پاک نے بھی صرف 3 دن تک ہی پڑھا، اور صحابہ کرام نے بھی اس کے سلسلے کو جاری نہیں رکھا، بلکہ مسلمانوں کو صرف اکٹھا کر کے ایک تہذیب کے ساتھ نماز ادا کرنے کا پیغام پہنچایا. تو کیا پھر یہ نماز بدعت میں شمار کرنی چاہیے کہ لوگوں نے خود ہی سے بنا لی ہے اور وہ خود ہی سے تراویحیں پڑھنا شروع ہو گئے ہیں؟ جی، یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بدعت کیا ہوتی ہے؟ بدعت یہ ہوتی ہے کہ دین میں کوئی نئی چیز اختیار کر لی جائے، یعنی دین کے معاملے میں کوئی ایسی چیز دین کے طور پر پیش کر دی جائے یا دین کے طور پر اختیار کر لی جائے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری نہیں فرمایا، یعنی آپ نے اس کو دین کی سند عطا نہیں فرمائی. لیکن جہاں تک تراویح کا معاملہ ہے یا اس نماز کا معاملہ ہے، تہجد کی نماز کا معاملہ ہے، اس کا وہ پہلو تو اسٹیبلش ہے ہی، وہ تو سنت ہے ہی. یعنی تہجد کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور دین کا ایک طرح سے
اس کا لازمی حصہ ہے، اس کے اندر پورے طریقے سے شامل ہے۔ تو تہجد کی نماز کا معاملہ تو یہ ہے، لیکن اس کی یہ جو شکل کہ تہجد کی نماز کو باجماعت طریقے سے پڑھا جائے، تو اس کو ایک طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھ کر اس کی گنجائش پیدا کر دی، یا ایک طرح سے اس کی سند جاری فرما دی، یا ایک طرح سے اس کی اجازت دے دی۔ جب آپ چاہیں اس نماز کو باجماعت صورت میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اگرچہ اس کا بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ اس کو تنہائی میں پڑھا جائے، الگ سے پڑھا جائے، تاکہ خدا کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا تعلق، انفرادی تعلق گہرے طریقے سے وابستہ ہو۔ لیکن اگر یہ لوگ محسوس کرتے ہیں کہ قرآن مجید بعض لوگوں کو زیادہ تفصیل سے نہیں آتا، بعض لوگوں کو یاد زیادہ نہیں ہوتا، تو حفاظ قرآن کو اپنے سامنے کھڑا کیا جائے اور ان سے تلاوت سن لی جائے، تو یہ طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی اس میں موجود ہے، اور اس کے بعد حضرت عمر نے بھی جو طریقہ اختیار کیا، انہوں نے آ کے یہ نہیں کہا کہ آپ کوئی غلط کام کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے یہی کہا کہ آپ اس بے نظمی کی بجائے ایک یہ طریقہ اختیار کیجئے کہ ایک امام کو آگے کیجئے اور باقی سب لوگ ان کے پیچھے آ کر کھڑے ہو جائیے، تاکہ ایک آدمی کی تلاوت سب لوگ پورے اہتمام کے ساتھ، پورے غور سے سن رہے ہوں۔ تو اس لیے اس نوعیت کی کسی چیز کو، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح سے جائز قرار دے دیا ہے اپنے عمل سے، اور آپ کے صحابہ نے بھی اس جگہ پر اپنے اس کے جواز کا مظاہرہ کیا ہے، اور خود صحابہ نے، یعنی اس زمانے میں جتنے لوگ بھی یہ نماز پڑھ رہے تھے وہ صحابہ کرام ہی تھے، حضرت عمر اور باقی، اگر بعض اصحاب نے اس کو گھر پر پڑھا ہے تو باقی لوگ جو مسجد میں آ کر پڑھ رہے تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہی تھے۔ تو اس وجہ سے اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کوئی دین میں نئی بات ہے۔ یہ بات البتہ ضرور کہی جا سکتی ہے کہ مقابلتاً، یعنی یہ نماز زیادہ بہتر ہے کہ تہجد کی نماز ہے، اور زیادہ بہتر ہے کہ اس کو تنہائی میں اور گھر پر جا کر پڑھا جائے، نہ کہ جماعت کی صورت میں پڑھا جائے۔ بہت بہتر۔ کیا اس نماز کو پڑھے بغیر بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ بالکل رکھا جا سکتا ہے۔ دونوں کا آپس میں ایک طرح سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے۔ نماز، خواہ وہ نفل نماز ہو، خواہ وہ فرض نماز ہو، ایک الگ عبادت ہے۔ اسی طرح روزہ، خواہ وہ نفل روزہ ہو، خواہ رمضان کا مقررہ فرض روزہ ہو، وہ ایک الگ عبادت ہے۔ تو دونوں عبادات اپنی اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہیں، دونوں کو اپنی اپنی اہمیت سے ادا کرنا چاہیے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایک عبادت دوسری عبادت کے ساتھ منسلک ہے، نتھی ہے، جڑی ہوئی ہے۔ دونوں کی اپنی انڈیپینڈنٹ حیثیت ہے، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کہ انسان جس کو رمضان کا مہینہ ملے وہ عبادات، خصوصاً نمازوں کی عبادات سے یا نوافل کی عبادات سے غافل ہو جائے۔ جی بہت بہتر۔ تو یہ بتائیے کہ کیا اس نماز کو بعد جماعت ہی پڑھا جانا چاہیے، یا اور اس میں کتنی رکعات پڑھی جا سکتی ہیں؟ یہ نماز ظاہر ہے کہ ابھی پچھلی ہم نے جتنی بھی گفتگو کی ہے اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اصل میں تو یہ انفرادی نماز ہے، لیکن اس میں اللہ کے رسول نے اس کی اجازت دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگ باجماعت بھی اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا تہجد کی نماز کو باجماعت بھی پڑھا جا سکتا ہے، ایک صاحب سامنے کھڑے ہوں امام کے طور پر اور باقی لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہوں، باجماعت نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ ترجیح یہی ہے کہ انفرادی طور پر پڑھا جائے۔ جہاں تک آپ نے اس کی رکعتوں کے بارے میں پوچھا ہے تو روایات سے یہی بات واضح ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رکعتیں کبھی 11 سے زیادہ نہیں پڑھی۔ بعض روایتوں میں 13 ہے، لیکن ہمارے استاذ جناب جاوید احمد غامدی صاحب کی تحقیق ہے، پیچھے بھی جو ساری بات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے وہ استاذ ہی کی تحقیق پر مبنی ہے، اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اس کی رکعتیں کتنی ہیں تو ان کی تحقیق کے مطابق حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی 11 سے زیادہ رکعتیں ثابت نہیں ہیں، تو اس لیے انہی کے اندر محدود رہنا چاہیے۔ تاہم چونکہ یہ نفل نماز ہے تو اس لیے آپ چاہیں، اس میں یعنی مذائقہ نہیں ہے، اس میں غلط نہیں ہوگا کہ لوگ 23 رکعتیں پڑھ لیں یا اس سے زیادہ پڑھ لیں یا اس سے کم پڑھ لیں، وہ غلط نہیں ہوگا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا کہ آپ اس کی 11 رکعتیں پڑھتے تھے، اور بعض اوقات اس سے کم بھی پڑھتے تھے، یعنی کبھی 3، کبھی 5، کبھی 7، اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن
عموماً آپ اس کی 11 رکعتیں پڑھتے تھے اور اس سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ جی، جیسے کہ آپ نے پہلے بھی بتایا کہ تراویح کی نماز میں قرآن مجید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ سنی جاتی ہے یا پڑھی جاتی ہے، تو جو لوگ قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے یا نہیں سن سکتے تو کیا وہ آڈیو پہ اس کو سن سکتے ہیں نماز کے دوران؟ جی، ہمارے استاذ کی یہی رائے ہے اس معاملے میں کہ چونکہ قرآن مجید کی تلاوت سننی ہے، ترجیح تو یہی ہونی چاہیے کہ ہمیں قرآن مجید کا جتنا زیادہ حصہ یاد ہو اتنا زیادہ حصہ ہم یاد کرنے کی کوشش کریں، لیکن اس کے باوجود اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس نماز کے اندر قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کو سنا جائے تو ٹیپ ریکارڈر کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ براہ راست قرآن مجید کو ہاتھ میں رکھ کر بھی تلاوت کی جا سکتی ہے، اس کو براہ راست بھی پڑھا جا سکتا ہے، یعنی دیکھ کر بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور اسی طرح سن کر بھی اس کو نماز کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ تو کیا تراویح کی نماز میں قرآن مجید کو مکمل طور پر ختم کرنا ماہ رمضان میں لازم ہوتا ہے؟ جی، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اس کا اہتمام کر لیا جاتا ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر پورے قرآن مجید کو ختم کرنا چاہیے، تو اس کے نتیجے میں ختم قرآن کی محافل بھی مسجدوں کے اندر ہوتی ہیں۔ یہ کوئی ایسی غلط بات بھی نہیں ہے، لیکن یہ کوئی ضروری چیز بھی نہیں ہے۔ اصل مقصود یہ ہے کہ قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت اس نماز کے اندر، میں بار بار کہہ رہا ہوں، تہجد کی نماز کے اندر ہونی چاہیے۔ تو یہ تراویح کی نماز اصل میں تہجد ہی کی نماز ہے، تو اس نماز کے اندر آپ چاہیں تو قرآن مجید ختم کرنا چاہیں تو ضرور ختم کیجئے قرآن مجید، لیکن قرآن مجید کو ختم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک خاص سپیڈ کے ساتھ اس کو پڑھنا شروع کر دیا اور اس کے بعد وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یعنی اصل میں قرآن مجید تو سمجھنے کے لیے پڑھا جاتا ہے، تو اگر وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں، آپ کی روح میں وہ اثر نہیں کر رہا، اتر نہیں رہا، آپ کے وجود کے اندر اتر نہیں رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کا وہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا جس مقصد کے لیے وہ نازل کیا گیا ہے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ جتنا بھی پڑھا جائے اس کو سمجھ کر پڑھا جائے اور اس کے پورے مفہوم کو ظاہر ہے کہ ذہن میں، دل میں، دماغ میں راسخ کر کے پڑھا جائے، اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب اس کو ٹھہر ٹھہر کر، رک رک کر اور پوری تفہیم کے ساتھ آگے لے کر چلا جائے، اس کو پڑھا جائے اور سمجھا جائے اور اس کی تلاوت کی جائے۔ جی، آپ کا بہت بہت شکریہ اور ہمارے ناظرین کا بھی بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ اس پروگرام کو یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ اور کچھ اور سوالات کے ساتھ دوبارہ سے حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔